आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। हमारे हीरोज बहुत जल्द हमारे विलन क्यों बन जाते हैं और पाकिस्तान में जमहूरियत को किससे खतरा है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में मारूफ तज्जियाकार हसन निसार साहब से। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। अंधेरी रात ठिकाने लगा कर आते हैं, चलो के अपनी सुबह को जगा के आते हैं। सभी जो मान रहे हैं बहुत अंधेरा है, चिराग जोड़कर सूरज बना कर आते हैं। एक सवाल है कि इस मुल्क में हकीकत में सबसे जालिम, मक्कार और मुनाफिक कौन है? क्या यहाँ का सियासतदान जो हर बार नित नए नारों, दावों और वादों के सुनहरी ख्वाब अवाम को दिखाकर इक्तदार के मजे लूटता है, या इस मुल्क का वो जागीरदार और सरमायादार तबका जो खूनखार सियासत का लिबास उड़कर जमहूरियत की बिसात बिछाकर गुज़िश्ता 6 दहाइयों से इस मुल्क को कौम के चीथड़े उड़ा रहा है। लेकिन कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस मुल्क की आवाम ही दर हकीकत वो जालिम है जो हर बार अपने कातलों को खुद मुंतखब करती है, उनको मौका देती है कि आओ हमें लूटो, खसूटो, निचोड़ो और मार डालो। और ये सब करने के बाद यही अवाम अपने ऊपर मजलूमियत का लेबल लगा लेती है कि हम क्या करते और कैसे कुछ करते। लेकिन अब जो एहतजाज की फजा बन रही है उसको देखकर समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। कोई कह रहा है कि अवाम का जमहूरियत से पेट भर गया है, कोई कह रहा है कि अवाम अब जमहूरी आदमखोरों से बेजार आ गए हैं। अब कौम को उस निजात दहिंदा का इंतजार है, उस मसीहा का इंतजार है जो उनके दिन बदल देगा, तकदीर बदल देगा। लेकिन सवाल यह है कि वो मसीहा, वो निजात दहिंदा कौन है? क्या इमरान खान, शेख रशीद, डॉक्टर ताहिरुल कादरी में से कोई अवाम की उमंगों का आईनादार है, या फिर यहाँ भी पुराने शिकारी नया जाल वाली बात है? किस पर यकीन करें और क्यों कर यकीन करें? मायूसी है कहाँ, मुंतखब क़यादत की तरफ से या एहतजाजी सियासत की तरफ से? इस बारे में हम प्रोग्राम में बात करेंगे और एक ब्रेक के साथ प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे मारूफ दानिश्वर और सीनियर तज्जियाकार हसन निसार साहब। एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज बीट। हसन निसार साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हसन निसार साहब, ये जो आजकल एहतजाज की लहर है, तो ये एहतजाज करने वाले कौन लोग हैं? ये जमहूरियत पसंद हैं, ये आमरीत पसंद हैं, ये जमहूरियत के हमदर्द हैं, ये आमरीत के हमदर्द हैं, या फिर सिर्फ इनका मशगला सिर्फ और सिर्फ एहतजाज करना है, आदत है इनको? देखें, मेरा तो बहुत पुराना पारस थीसिस है कि इस मुल्क में जमहूरियत पसंद भी कोई नहीं है और आमरीत पसंद भी कोई नहीं है, चूँकि इस मुल्क में ना कभी आमरीत रही है ना कभी जमहूरियत रही है। जमहूरी नाम नहाद जमहूरी सरबराहों को आमरीतों का दौरा पड़ता है, आमिर आते हैं, उनको मरोड़ उठने लगते हैं जमहूरियत के। जैसे हमारे यहाँ दूध से लेके मिर्चों तक में मिलावट है, इसी तरह हमारी जमहूरियत भी नापाक और मिलावट ज़्यादा है। हमारी आमरीत जो है वो भी मिलावट ज़्यादा है। आपने ओपनिंग सेंटेंसेस में एक बात की मुनाफिकत की तो एक शेर है, उसका मिसरा मुझे याद आ रहा है, हम हैं मुनाफिकत के समंदर की मछलियाँ। हमारा असल मसला जो है वो ये कि इट्स नॉट आवर लीडर और लीडर्स हुआ करप्ट, वोटर भी करप्ट है। अच्छा, वोटर करप्ट है, बदकिरदार है, उसकी वजह है कि जिनके पाँव के नीचे ज़मीन अपनी नहीं, सर के ऊपर छत अपनी नहीं, जो पटवार और थानेदार के रहमो करम पे जीते और मरते हैं जी, उनकी राय या उनका वोट अपना नहीं हो सकता। सो वो करप्ट हैं। उन्हें गन पॉइंट पे इस निज़ाम के, इस गलीज और गंदे निज़ाम के गन पॉइंट पे उनको करप्ट करके इंसानियत की सतह से नीचे गिरा दिया गया है। जहां आपने एक लफ्ज़ बोला, पर मुझे अपने कॉलम्स याद आ रहे थे कि अपने कातलों को अपने कंधों पर बिठा के लाने पे मजबूर हैं ये लोग।
ٹھیک ہے، ان کی نظر بندی کر دی گئی ہے۔ پچھلے دنوں 2 آدم خور بھائیوں کو سزا ملی تو میں نے اس پہ لکھا تھا کہ مردوں کو کھانے والوں کو تو آپ نے سزا سنا دی، جو زندہ انسانوں کا گوشت کھا رہے ہیں، ان کا ماंس کھا رہے ہیں، ان کی کھالیں بیچ رہے ہیں، ان کی ہڈیوں سے گودا کشید کر رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں کہ ہائی پروفائل پروجیکٹس، جی وہ ملک کا مسئلہ تو پینے کا پانی ہے، ملک کا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کا ہر بچہ سکول جائے، آپ کے ہر مریض کو، میں نہیں کہتا کہ کینسر کا ٹریٹمنٹ دو، کم از کم بنیادی جو علاج معالجہ ہے وہ بنیادی ترین چیزیں زندگی کی، ہائی پروفائل پروجیکٹس، اس کی وجہ ہے کہ جتنا بڑا پروجیکٹ ہوگا اتنا بڑا کک بیک ہوگا، اور پلینگ ٹو دا گیلری آل دا ٹائم، لوگوں کو بینک تباہ ہو جائیں، جی پیلی ٹیکسی نے پہلے کیے تھے، پھر ان کو دورہ پڑ گیا، بالکل بینک تباہ ہو جائیں، ان کا ووٹ بینک قائم رہنا چاہیے، اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بیوہ ہو جائے، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ جس شرح سود پہ انہوں نے قرضہ اٹھایا ہے وہ یہ قاتلوں جیسا کام ہے، لیکن اللہ بہتر جانے، تنگ آ کے میں مدتوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ افواج اور عدلیہ اگر مل کے کوئی جوائنٹ وینچر کر لیں، یہ عجیب بات ہے، گالیاں سننی پڑتی ہیں اس بات پہ، لیکن کیا کرے آدمی، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ احتجاج جو کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، اور عالم یہ ہے عمران خان صاحب وزیر اعظم ہے، پائپ لائن میں یا امیدوار ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری بھی ہیں، اچھا کمال دیکھیں اب تازہ ترین خبروں کے مطابق نثار علی خان صاحب بھی ہیں، جی خواجہ آصف بھی ہیں، اندازہ لگائیں کیا سمرسالٹ ہے، کیا یو ٹرن ہے، اور کچھ نے تو مجھے یہاں تک کہا کہ شہباز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی میں بھی حاضر ہوں، مطلب یہ اس طرح کی سچویشن ہے، لیکن کیا اس سے کوئی مسئلہ حل ہوگا؟ مجھے تو اس جمہوریت سے، میں نے ہمیشہ ہی اس پہ لعنت بھیجی ہے، میں نے کبھی اس کو جمہوریت سمجھا ہی نہیں، میں نے ہمیشہ یہ مثال دی ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے زہر بھری بوتل کے اوپر آپ آب زمزم کا لیبل لگا دو تو بھائی وہ آب لیکن زمزم تو حسن نہیں ہو نثار جاتا۔ اور صاحب دیکھیں، احتجاج کی بات ہوئی نا اب یہ احتجاج کی جو تاریخ ہے اس کی بھی ایک اپنی ہی تاریخ ہے نا ہمارے ہاں، تو نیشنل انٹرسٹ پہ احتجاج، دھاندلیوں پر احتجاج، یہ کرپشن پر احتجاج، تو پھر یہ کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ ہم کب سدھریں گے؟ اور آپ نے جو ابھی ایک بات کی، اب ان لوگوں کو ہم اپنے سر آنکھوں پہ بٹھا کے لاتے ہیں نا کہ وہ جیتے گا بھائی جیتے گا، اور وہ آئے گا بھائی آئے گا، اور پھر آپ نے دیکھا یہ نعروں کے ساتھ ساتھ پھر ہم پولنگ اسٹیشنز کے باہر وہ لمبی لمبی لائنیں لگا دیتے ہیں۔ تو حسن نثار صاحب پھر یہ لوگ ایک سال میں ہی ہمارے ولن بن جاتے ہیں، کیوں؟ خرابی ہمارے میں ہے، ان میں ہے، ناکامی ہماری ہے، ان کی ہے؟ نہیں ایسے ہیں، یہ ہوتے ہی ولن ہیں، لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور پھر اوور اے پیریڈ ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو ہم پریم چوپڑا کو لے آئے ہیں، یہ ہیروز ہیں ہی نہیں۔ ورنہ دیکھیں، بات سنیں، میں نے یہ بات ایک سے زائد بار میں لکھ چکا ہوں کہ اس ملک میں کمال کی بات ہے، اگر جمہوریت جعلی ہے تو آپ یقین کرو اس ملک کی غربت بھی جعلی ہے، اس ملک کی جہالت بھی جعلی ہے، چونکہ یہ ٹیمپرنگ کی پیداوار ہے۔ ادروائز اللہ پاک نے اس ملک کو اتنی فراوانی سے اتنے وسائل عطا فرمائے ہیں کہ اگر چند مخصوص خاندان اس ملک کی دھجیاں نہ اڑا رہے ہوں، اس کو اس بری طرح لوٹ کھسوٹ یہاں نہ کر رہے ہوں، تو لوگوں کا وہ حال نہ ہو جس سے لوگ دوچار ہیں۔ 2014 بجلی انرجی، اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہوتا ہے؟ انرجی، یعنی ایک باڈی ہے یہ معاشرہ which is surviving without energy، نہ کام ہے نہ کاروبار ہے، یہ میٹرو کے خواب دکھا رہے ہیں، یہ ان منصوبوں کے جو پتہ نہیں کبھی کمپلیٹ ہونے ہیں نہیں ہونے ہیں، ان کے بڑے بڑے اشتہار میری اور آپ کی کاسٹ پہ یہ دے رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دھاندلی ہو رہی ہے، یہ دھوکہ ہو رہا ہے۔ اس سے بڑا دیکھو بات سنو، یہ بد نصیبی کی انتہا ہے کہ کل کی بات ہے، سال پلس جی کہ کہہ رہے تھے ہر فورم پہ 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، 8 مہینے میں کر دیں گے، سال میں کر دیں گے، نام بدل دینا۔ اچھا جب لوگوں نے کہا کہ اب سناؤ تو کہتے ہیں وہ تو سیاسی بیان تھے، وہ تو انتخابی تقریریں تھیں، یعنی کیریکٹر لیسنس کی، بد کرداری کی انتہا یہ ہے کہ یہ اپنے جھوٹ کو، یعنی یہ سیاست کو جھوٹ کہہ رہے ہیں،
انتخابی مہم ان کے نزدیک جھوٹ پہ مبنی ایک کیمپین ہوتی ہے. سیاست ان کے نزدیک جھوٹ، دروغ، فریب. مہذب ملک میں اس طرح کی بڑکیں، اس کے دو ہی صورتیں ہیں، یا یہ سرتاپا جھوٹے ہیں یا یہ اتنے نالائق اور اتنے جاہل تھے. میں نے یاد ہوگا آپ کو، میں نے تب بھی بار بار اس بات کا مذاق اڑایا تھا. مجھے ایک انڈین گانا ہے، بجلی بھری ہے میرے انگ انگ میں. میں نے کہا تم میں سے کس کے انگ میں بجلی اتنی بھری ہے کہ تم لوڈ شیڈنگ ختم کر دو گے؟ میرے جیسے نان ٹیکنیکل جاہل آدمی کو گھر بیٹھے پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو نہیں پتا تھا. سو یا یہ درجہ اول کے جھوٹے یا یہ درجہ اول کے نالائق ہیں. ٹھیک، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں وہ جو ان میں بنیادی طور پہ پرچون کی دکان چلانے کی اہلیت نہیں ہے. یہ جتنا کاروباری سکسیس ہے اس ملک کا، اس میں 90% جھوٹ ہے، چونکہ آل دس از پولیٹیکل منی. آپ نے وہ فلاں گیس کے لائسنس دے دیے، زمینیں لیز پہ دے دیں، پرمٹس دے دیے، نیل مارجن پہ ایلسیاں آپ نے کھول دیں، بغیر ڈیوٹی کے آپ نے سامان نکلوا کے فنیشنگ گڈز کی صورت میں تبدیل کر کے بیچ لیا. ٹوٹل جھوٹ کا کاروبار ہے. یہاں اہلیت ان میں نہیں ہے کہ یہ پرچون کی دکان چلا سکے. یہ ایسا پاکستان چلانے کے لیے یہ لوگ، بدقسمتی کی انتہا ہے. جس ملک کا کوئی شے، اب نا میں مسلسل یہ پیٹ رہا ہوں، میں آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، ہمبل اسٹوڈنٹ، فارمل ایجوکیشن میری اکنامکس کی ہے، کہ بھائی بھلے بھوک ناچتی رہے، اس ملک کا پرابلم اقتصادیات نہیں رہ گیا. اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ، اس کی تباہ حال اخلاقیات ہیں. چھوٹے سے چھوٹا آدمی، اس کی وجہ حکمرانوں نے کلچر اسٹیبلش کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ عوام اپنے حکمرانوں کا عکس ہوتے ہیں. یہ کرپشن ٹاپ پہ اتنی ہوئی ہے کہ اب جو آدمی ریڑی پہ بیٹھا ہے، جو آدمی خانچہ فروش ہے، وہ اس کو ایز اے میٹر آف رائٹ، ایز اے میٹر آف کلچر، ایز اے میٹر آف وے آف لائف سمجھ کے وہ کر رہا ہے. آپ پورا لاہور پھر کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں باٹ پورے وزن دیں گے. جی، یہ چوری چکاری سارا، یہ سارا اوپر کا آیا ہوا گندا اور غلیظ پانی ہے جو نیچے تک. اور اب اس کو تبدیل کرنا، میں بار بار لکھ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں، یہ ان چھچوروں کے بس کی بات ہے ہی نہیں. ٹھیک، حسن نثار صاحب، پھر جن کا پہلا اور آخری مسئلہ ووٹ بینک ہے. عوام اور حکمران کے درمیان جو یہ فاصلہ ہے، آپ کے خیال میں یہ کیسے کم ہوگا؟ اور دوسری بات یہ، آپ کے نزدیک، آپ کی نظر میں اس وقت پاکستان کو پھر کس کی ضرورت ہے؟ کون ہمدرد ہے پاکستان کا؟ کس کی سیاست پاکستان کے لیے ہے؟ نواز شریف، آصف زرداری، عمران خان، طاہر القادری؟ دیکھیں بات سنیں، میں مسلسل ایک بات لکھ رہا ہوں اور اس کی قیمت بھی دے رہا ہوں. ایک سرٹن ایلیمنٹ ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں. میں بڑی دیر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دس کنٹری نیڈز اے مصطفیٰ کمال. اب ترک قوم خوش نصیب تھی، بالکل برباد ہوتے ہوئے، ہو چکا تھا، ہوتے ہوئے کیا، بہت کچھ چھن گیا ان کا پھر بھی، لیکن جو بنیادی ٹرکی تھا اس کو مصطفیٰ کمال نے بچا لیا. اب بہت کچھ جا چکا ہے. اس ملک کو کسی مصطفیٰ کمال کی ضرورت ہے. اور مصطفیٰ کمال کو دانشور نہیں تھا، کوئی جینیس نہیں تھا، ایک لائل سیدھا سادہ سولجر تھا جس نے کہا میں نے ان کو ٹھیک کرنا ہے. اس ملک کا حال یہ ہو گیا ہے کہ یہ ڈھیر ہے پیچھے کتابوں کا، یہ سارے احادیث قرآن پڑھ کے ہم سمجھنا چاہا ایک زندگی. اس میں پیشہ ور مولوی ملا مبلغ تو نہیں ہوں. میں دیکھتا ہوں چینلز کے اوپر، خاص طور پہ یہ جو آپ کے یہ اس کو کیا کہتے ہیں، کیبلز، جی، استغفر اللہ، دین کے نام پہ، مذہب کے نام پہ اتنی ایسی حرکت ہو رہی ہوتی ہے، ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ بندے کو جھرجھری آ جاتی ہے. آدمی کانپ اٹھتا ہے کہ یہ عذاب الہی کو جگہ جگہ دعوت دی جا رہی ہے. کوئی آئے جو معاملات کو سیدھا کرے، اور سیدھا یہ نہیں کر سکتے. یہ سویلینز کے بس کی بات نہیں. میں اب سے نہیں کہہ رہا، میں کو 2 مہینے سے نہیں کہہ رہا، میں 6 مہینے سے نہیں کہہ رہا. میں تو زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی جب سے میں یہ بات کر رہا ہوں. یہ دیکھو ان کی اوقات کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے. اور تم مسلسل چمٹے ہوئے اس ملک کو، اور ہر بار ڈھٹائی سے کہتے ہو تھانہ کلچر بدلیں گے. واٹ ڈز اٹ ٹیک؟ کچھ نہیں. لیکن اوقات کیا ہے؟
کہ لاہور کی انتظامیہ کسی ضمنی انتخاب سے پہلے کی بات ہے، وہ کرتی ہے ڈائریکشنز یا انسٹرکشنز یا جو بھی کہ فلاں علاقے سے گوالے نکال دو، چونکہ ٹریفک ہیزرڈ بڑا پرابلم ہوتا ہے، بھینسے لے کے نکلتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، ادھر وہ الیکشن اناؤنس ہوتا ہے، یہ اپنا جو بھی نوٹیفیکیشن یا وٹ ایور جو بھی انتظامیہ کرتی واپس لے لیا جاتا ہے. کیوں؟ کہ جی یہ ہمارا اس حلقے میں سے اگر ہم نے گوالے یہاں سے نکال دی ہمیں ووٹ نہیں ملے. ووٹ چاہیے، اتنا بالکل نیچا، اتنا پست سوچ ہے. لیڈرشپ کا کام ہے ویژن دینا، لیڈرشپ کا کام ہے ڈائریکشن دینا، لیڈرشپ کا کام ہے خواب دینا، خوابوں کی تعبیر دینا، تربیت کرنا، ٹرین کرنا، گروم کرنا قوم کو، ان کی کردار سازی کرنا. یہ معیشت جو ہے نا، یہ کرائے کے ٹٹوؤں سے بھی یہ کام لیا جا سکتا ہے. یہ دنیا جہان میں ویلتھ مینجمنٹ ایک سبجیکٹ ہے جی. دنیا کے کھرب پتی ان سے ان کو بطور کنسلٹنٹ رکھتے ہیں، پوچھتے ہیں پیسہ کہاں لگانا ہے، کیسے لگانا ہے، کیا کرنا ہے. یہ ٹیکنیشینز کے، یہ ٹیکنوکریٹس کے کام ہے، یہ لیڈرشپ کے کام نہیں. یہ پل بنا دو، او بھائی پیسہ میرا تیرا اس کا اس کا، کام کرنا ہے انجینئر، تو کس بات کا کریڈٹ لے رہا ہے بھائی؟ پل بنا دو، انڈر پاسز ہو. یہ میٹرو شیٹرو جو ہے نا پوری دنیا میں، وہ کہتے ہیں یہ تب ہوتی ہے جب اس ملک کا متمول طبقہ اس کو استعمال کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہو. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ قوم کو کھربوں روپیہ کھا جاؤ، لوگ بھوکے ننگے پھر رہے ہوں، پینے کا صاف پانی نہ ہو، اسکولوں میں بھینسیں بندھی ہوں، وہ دانش اسکول تو وانش اسکول، وہ اس طرح کے میٹرو تو فلانا. یہ لوگوں کا یہ جگلری ہے ساری جو چل رہی ہے، اور کوئی یہ سوچنے کو تیار نہیں کہ جس ٹائٹینک پہ بیٹھے یہ انجوائے کر رہے ہیں جی اس کا حال کیا ہے. وہ گلیشیئر سے ٹکرانے والا ہے یا ٹکرا چکا ہے، بٹ پروبیبلی یہ جسٹیفائڈ بھی ہیں کیونکہ ان کا تو سارا کچھ اس ملک سے باہر ہے. ان کا جو کچھ، ان کے جو ایسٹس آپ کو اس ملک میں کسی ایک پرٹیکولر فیملی کی بات نہیں کر رہا، دیر سو مینی، جو کچھ ان کا اس ملک میں نظر آتا ہے ان کا ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ ملک سے باہر ہے. ان کی ایکچوئل پریزنس ہے ہی وہاں. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نام کا جو بدنصیب ملک ہے، یہ انہوں نے رکھا ہوا ہے ابیوز کرنے کے لیے، لیکن حسن نثار مس صاحب یوز کرنے کے لیے. جو دیکھیں بات سنیں ایک سیکنڈ. مجھے پتا چلا پچھلے دنوں ان کے باغ سے کوئی پولیس والوں نے، بھوکے بیٹھے ہوں گے بیچارے، امرود توڑ کے کھا لیے. میں حیران رہ گیا یہ جان کے کہ مانیٹرنگ ان کے وہ سی سی ٹی وی کیمرہ میں پکڑے وہ اہلکار معطل ہو گئے. یعنی آپ اندازہ لگاؤ ان کے امرودوں کی حفاظت کے لیے بھی سیکیورٹی ہے، سی سی ٹی وی کیمراز ہیں. عوام باتیں سن لو، اشتہار پڑھ لو ان کے. جی پلیز آپ بات کرو. حسن نثار صاحب لیکن دیکھیں ایک بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جانتے ہیں، خود بتاتے ہیں، ان کے علم میں ہے کہ 50% جو پاکستان کی عوام ہے خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. تو پھر ذرا انہی کو بتا دیں، ان کے جو میگا پروجیکٹس آپ نے بار بار ذکر کیا، یہ موٹر ویز، یہ میٹرو ٹرین، میٹرو بس، پھر وہ 24 لاکھ کے کتے منگا لیے سیکیورٹی کے لیے، 22 کروڑ کی وہ بلٹ پروف گاڑیاں منگوا لی. کیا عوام کا معیار زندگی انہوں نے بلند کر دیا؟ خطے غربت سے کچھ لوگ اوپر آ گئے ہیں. اور جو انقلاب کی آپ نے بات کی، تو انقلاب لانے والے بھی تو باہر سے ہی آ رہے ہیں حسن نثار صاحب. وہ کون سا ملک میں بیٹھے ہیں؟ پھر ان پہ کیسے یقین کریں؟ دیکھیں بات آپ نے درست کی ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے، اور دودھ کا جو جلا ہوا ہے وہ چھاچ کو بھی پھونکے مارتا ہے. تو یو آر جسٹیفائڈ اگر آپ اس طرح سوچ رہے ہو، تو آپ بالکل درست سوچ رہے ہیں. بٹ میں جب یہ الیکشن سے پہلے میں عمران خان کو ایک بنیاد پہ ڈیفینڈ کرتا تھا کہ وہ آزمایا نہیں گیا. تب بھی لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کی تھی، اور اب بھی کر رہا ہوں کہ دیکھو آزماؤ. اٹس لائک ہائرنگ ا مالی. آپ کو اگر پتہ لگ گیا ہے 15 دن میں 20 دن میں کہ پودے مرجھا رہے ہیں، گھاس جل گئی ہے، یہ نہ گوڈی کرتا ہے، نہ پانی دیتا ہے، نہ ان کی ٹرمنگ کرتا ہے، نہ ان کو پیسٹیسائیڈ یا جو ویڈیسائیڈ یا جو یوز نہیں کرتا، اس کو ٹھڈے مارو، باہر نکالو. یہ جو عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا، یہ لیڈر ہیں بھائی، یہ چاکر ہیں تمہارے، یہ نوکر ہیں تمہارے، یہ تمہارے اوبامے ہیں، یہ مامے نہیں ہیں. یہ ان کے عشق میں مبتلا ہونا، تو فلانا صاحب تو ٹمکانا صاحب تو آوے جاوے نہیں بھائی، بالکل آوے، 100 دفعہ آوے. جس کا دل کرتا ہے وہ بالکل آئے.
छितर मार के बाहर निकालो इफ ही फेल्स टू डिलीवर और इफ ही फेल्स टू, हाँ या ऐसा बंदा हो, मैं इमरान है थोड़ी मायूसी हुई है उसकी परफॉर्मेंसेस में, कोई शक नहीं है। अच्छा कोई और आदमी आता है वो इस तरह की बढ़ के ना मारे, 6 महीने में तोप चला दूंगा, साल में ये कर दूंगा, वो बताए कि ये मुल्क इतनी देर में यूं यूं ठीक होगा। ये वक्त आ गया है कि लोग कहें बकवास बंद करो, शट अप। होगा कैसे होगा? होगा हमें कोई दिलचस्पी नहीं, ठीक कैसे होगा ये बताओ। अब अगर कोई बंदा आपको पूरा एक मॉडल पेश कर सकता है तो करे, लेकिन इवन देन, मैं देखो बात सुनो, मेरा सुई फिर वहीं जाती है सिविलियंस में दम ही नहीं आता इस मुल्क में। वो किसी ने पूछा था बिच्छुओं की कतार से कि तुम में सरदार कौन है, उसने कहा जिसकी दुम पे पैर रखो वही सरदार है। ये सड़कें, ये शहर, ये हाल, ये आपकी शहराएं, आपकी गलियां, आप जहां भी देख रहे हो, ये टोटल वायलेशन है आइन और कानून की। कदम कदम पे फुटपाथ पे जो बंदा बैठ के जी, मुझे नसीम बाजवा साहब इंग्लैंड से इतने बड़े बैरिस्टर हैं, सुभान अल्लाह, यानी माइंडसेट देखो कैसा हालात ने कर दिया है हम लोगों का, हमारे पढ़े लिखे लोगों का। मैंने कहा कि वो भी हराम खा रहा है जो फुटपाथ पे छाबड़ी रख के बैठा है, क्योंकि फुटपाथ पैदल चलने वाले का हक है ठीक, और नबी पाक का हुक्म है कि ये रस्तों को उसका हक दो। और जालिम, ये छुरी चाकू गोली मारना जुल्म नहीं है, जुल्म ये है कि अगर मैं इस ऐश ट्रे में पानी डाल के पीऊं, चाहे इस पे डायमंड्स लगे हों। सो अच्छा वो आगे से जवाब मुझे देते हैं तो गरीब आदमी है ये कहां जाएगा, सुभान अल्लाह। मैंने कहा फिर ये जो कहते हैं फहाशी करती हुई फलाने गेस्ट हाउस से इतनी लड़कियां पकड़ी गई, बिल्कुल ठीक है, फिर डाकुओं को भी छोड़ो, वो डाके ना मारे तो क्या करें भाई? ये क्या जवाब है ला कानूनियत का, कानून शिकनी का। मैंने एक बार लायलपुर के हवाले से राना सनाउल्लाह को कहा, मैंने कहा यार मैं देखा, मेरा दिल बड़ा दुख है, वहां के बाजारों के दरमियान से बमुश्किल साइकिल या मोटरसाइकिल गुजर सकती है। तो राणा साहब का भी जवाब यही था कि जी शुक्र करें वो उन्होंने बाजार ही रोके हुए हैं, रास्ते ही रोके हुए, डाके तो नहीं मार रहे। जहां ये सोसाइटी इस हालत को पहुंच जाए कि गंदगी को, गिलाजत को, मुनाफकत को, झूठ को, नापाकी को, लॉलेसनेस को, हर कानून की, जाब्ते की, उसूल की, कायदे की बेहुरमती को जस्टिफाई करना आप शुरू कर दें, मैं भी जस्टिफाई करूंगा। हसन निसार साहब, बिल्कुल है, हसन निसार साहब, आपने भी एक दो दफा ये बात कही कि सिविलियंस के बस की बात नहीं है। मैं ब्रेक लेना चाह रही हूँ, ब्रेक के बाद जरा बताइएगा कि आधे से ज्यादा अरसा तो फौज रही है, फिर उसने क्या किया, और दूसरी बात, हर मसले के पीछे मौजूद एस्टेब्लिशमेंट असल में है क्या, जरा ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज बीट। हसन निसार साहब, हमारे यहाँ जब भी कोई मसला होता है, स्पेशली जमहूरी हुकूमतों के साथ, तो कहा जाता है कि इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। तो जरा बताइएगा, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये एक क्या चीज है, ऐसी कौन सी ताकत है जो अपनी मनमानियां करती रहती है, और इनकी जो मनमानियां हैं उसका मकसद क्या होता है? नहीं देखें, बात सुने, एस्टेब्लिशमेंट पहली बात तो यह है कि हर मुल्क में होती है और बहुत ताकतवर होती है जी, और अल्टीमेटली वो फैसले करती है। ये एक फिल्म है, मैं आपको भी, फिल्म नहीं टीवी सीरियल है, मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ, वाशिंगटन बिहाइंड क्लोज डोर्स। अच्छा, फिर एक किताब है, बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड इंडिया के हैं, उनकी लिखी हुई किताब है, गैंगलैंड डेमोक्रेसी। एक सीरियल देख लें, ये वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया है, और बहुत ज़्यादा जिसको हम ग्लैमराइज करते हैं वो अमेरिका, वो देख लें। एस्टैब्लिशमेंट हमेशा होती है और वो हमेशा फैसला कौन किरदार अदा करती है। लेकिन हसन निसार साहब, एक चीज और मुझे ये और बता दीजिए कि एक कंफ्यूजन है इस हवाले से कि मुहिब्बे वतन कौन है, पाकिस्तान पर हुकूमत किसकी है, एस्टेब्लिशमेंट की या फिर अवाम के मुंतखब आए हुए लोगों की?
اچھا دیکھیں بات سنیں، یہ منتخب لوگ نہیں ہیں، پہلی بات یہ، نہ یہ جمہوریت ہے، نہ یہ منتخب لوگ ہیں، یہ یاد رکھیں، یہ مغویہ قسم کی جمہوریت ہے. I am forced to do it. یہ سڑک ٹوٹی رہی ہے، میں اب کیا اس کی تفصیل میں جاؤں. لوگ گالیاں دیتے تھے لیکن ووٹ انہوں نے انہی کو دیے بیکاز ان کا یہ جینا اجیرن کر دیتے. لوگوں نے زندہ رہنا ہے، جی ان کی تھانے کچہریاں. اچھا وہ بات ہو رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کی کہ جی انہوں نے پہلے کیا کیا ہے. جی بالکل آپ کا اعتراض 100% درست ہے. اس کی ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ فوج جب بھی آئی ہے وہ اپنی ریزن، دے ہیڈ دیئر اون ریزنس. آج تک فوج سنگل پوائنٹ ایجنڈے پہ نہیں آئی. ایوب خان کو یہ تھا، ضیاء الحق ویسے ایک اور ٹائپ کا ہے، اب میں کیا اس پہ تبصرہ کروں، مرحوم آدمی ہے. پرویز مشرف صاحب کا ایک ویژن تھا لیکن ریزنز اپنے، ملاوٹ تھی، کھوٹ تھا. ایوب خان کے بھی سلسلے میں ایک کھوٹ تھا، بٹ اسٹل ہی ہیڈ اے ویژن. جس دن یہ کام ہوتا ہے اور کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ بس بھائی انف از انف، 19 کروڑ لوگوں نے کوئی جرم نہیں کیا، ان کے بزرگوں سے کوئی گناہ نہیں ہوا. اگر یہ ہجرتیں کر کے لٹ پٹ کے یہاں آ گئے، اگر انہوں نے پاکستان کے حق میں کھڑے ہوئے یہ، تو ان سے کوئی گناہ نہیں. اب ان کو کافی سزا مل چکی ہے. اگر یہ گناہ تھا، اگر یہ جرم تھا ان کے بزرگوں نے کیا، تو بس بھائی اب تو چوتھی نسل تیار ہے، ان کو معاف کر دیا جائے. اگر سنگل پوائنٹ ایجنڈا کہ ہم نے کردار سازی کرنی ہے، ملک کو سیدھا کرنا ہے، نو پاپولیرٹی، نتھنگ آف دا سارٹ. بالکل رویہ وہ ہونا چاہیے جو ایک عمدہ اور اعلیٰ درجے کے جینون استاد کا اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے اس کے بارے میں ہوتا ہے، اپنے طلبہ کے بارے میں ہوتا ہے. اچھا استاد اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ اپنے سٹوڈنٹس میں پاپولر کتنا ہے. اس کی نظر، اس کا فوکس اس بات پہ ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا مستقبل کیسے بہتر ہو سکتا ہے. ان کی میں نے تربیت، آپ نے کہا تھا کہ یہ دیکھتے ہیں لک اپ ٹو یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ ہیں للو پنجو. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تنیے پنجے ٹائپ، یہ للو پنجو ٹائپ، ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے سوائے اس کے کہ یہ جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، کیا ہیرا پھیری کے ماہر ہیں. یہ انہوں نے لفافے اس ملک میں انٹروڈیوس کرائے، انہوں نے اس ملک میں پارکس جہاں بن سکتے تھے، جو جگہیں مختص تھیں پارکس کے لیے، ہاسپٹل کے لیے، انہوں نے سیاسی رشوتوں کے طور پہ دیں. انہوں نے چھانگے مانگے بنائے، انہوں نے میریٹ بنائے. یہ سارے کام یہ اچھا کہتے ہیں بڑا سیاںا سیاستدان ہے. وہ کیا سیاںا ہے؟ یہ ہیں کون؟ یہی ان کا پیکج ہے، پیسہ دولت بذریعہ سیاست، سیاست بذریعہ دولت. یہ ایک شیطانی چکر ہے جو چل رہا ہے. دیکھیں بات سنیں، 14 اگست 1947 یا 14-15 کی درمیانی شب کو 2 ملک آزاد ہوتے ہیں، ایک کا نام ہے ہندوستان، ایک کا نام ہے پاکستان. اچھا وہ سوئچ آن سوئچ آف کی طرح یہ پاک فوج ہو جاتی ہے، وہ انڈین آرمی کہلاتی ہے. او بھائی، ان کی ٹریننگ، ان کی گرومنگ، ان کی کتابیں، ان کے ٹیچرز، ان کے جہاں اکیڈمیز، سارا کچھ یہ ایک تھا. یہاں ان کو بار بار آنا پڑا، آئے نہیں، آنا پڑا. کتابیں بھری پڑی ہیں. ایوب خان نے جب کیبنٹ میں گیا تو اس نے دیکھا یہ ملک چلائیں گے، یہ تو برباد کر دیں گے. ٹھیک. اچھا اب اس کو انٹرپریٹ کرنے کا اور طریقہ بھی ہے کہ اس نے کہا یہ للو پنجو ہیں تو وہ ہی فیلٹ انسپائرڈ یا ٹیمپٹڈ کہ میں ہی ٹیک اوور کر لوں. یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس نے کہا یہ اتنی گھٹیا مخلوق بیٹھی ہے، اس سے جان چھڑاؤ. اچھا وہاں پولیٹیکل لیڈرشپ کا کوئی سٹیچر، کوئی سادے لوگ، تمبیاں پہنی ہوئی، معمولی گاڑیاں، کوئی تام جھام نہیں، کوئی ڈرامے نہیں، کوئی رولے نہیں. کبھی سنا ہے کسی انڈین پرائم منسٹر کا؟ انگلینڈ میں جاتے ہر تیسری بلڈنگ کہتے ہیں جی فلانے کی ہے. آئی واز ان دبئی فیو ڈیز کو، یہ فلانے کی ہے، فلاں کے پتر کی ہے، فلاں کی ہے. ان کی کھربوں روپے کی جائیدادیں سب کی ہیں. بات اور سب کو پتا بھی ہے کہ کتنے انڈین پرائم منسٹرز کا آپ نے سنا ہے کہ ان کے کھربوں روپے باہر پڑے ہیں. بتائیں مجھے، کرپشن ہے وہاں. جی لیکن یہ اس ایک خاص لیول پہ جا کے ذرا یاد کریں، وہ چہرے یاد کریں بیچارے. یہ منموہن سنگھ گڈا جہا بابا بیچارہ، وہ اپنا کم شم کردہ ہوئے گا، سونیا دی خوشامد کردہ ہوئے گا، ڈاکو نہیں تھا، ٹھیک، چور نہیں تھا. حسن اظہار صاحب، مودی ظالم ہو سکتا ہے، موزی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈکیتی نہیں کرے گا.
ٹھیک حسن وہ نثار یہ صاحب اپنا ملک لوٹ کے باہر لے جا کے باہر والوں سے کہتے ہیں پیسہ ہمارے ملک میں لاؤ. یہ کیا تماشا ہے؟ حسن نثار صاحب تھوڑا سا ٹائم بھی کم ہے, ایک اور چیز پہ ذرا میں چاہ رہی تھی آپ اپنا تبصرہ دیجیے گا کہ آپ نے دیکھا ابھی کراچی ایئرپورٹ پر جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور ہماری جو دفاعی تنصیبات پر حملے کا خطرہ ہے, تو اب لگ یہ رہا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ تو بالکل تیار ہیں. آپ کے خیال میں کیا حکومت ان سے نمٹنے کے لیے تیار ہے یا پھر عوام تیار ہو جائے مرنے کے لیے؟ Is there any حکومت؟ جب لوگ پوچھتے ہیں جمہوریت ڈی ریل ہو جائے گی, وہ میں کہتا ہوں جو چیز ہے ہی نہیں وہ کیسے ڈی ریل ہو جائے گی؟ آپریشن کا فیصلہ کر لیا حکومت انہوں نے کامیاب ویسے؟ ہوگی ناکام ہوگی. حکومت کے کامیاب اور ناکام ہونے میں پارس بنیادی شرط یہ ہے کہ کوئی حکومت ہے. یہ مخصوص کاموں کے لیے یہ اپنا کام دھندا انہوں نے ٹھیک رکھا ہوا ہے. باقی کون سی حکومت, کیسی حکومت, کہاں کی بات کر رہے ہو آپ؟ حکومتیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو پہلے زرداری صاحب کی تھی یا یہ اب ان کی ہے. یہ حکومتیں ہیں. سبحان اللہ بھائی. حسن نثار صاحب چلیں اب جو بھی ہیں, آپ دیکھیں دہشت گرد جیسے چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں ہمیں ٹارگٹ کرتے ہیں, جو چاہتے ہیں آرام سے کر لیتے ہیں. تو آپ نے کہا حکومت نہیں ہے, پھر یہ جو بھی لوگ ہیں ان کی پینیٹریشن میں یہ کتنے قصوروار ہیں؟ دیکھیں بھائی, میں یہ آن ریکارڈ میں کوئی ڈرائنگ روم گوسپ کی بات نہیں کرتا. میں تو لکھنے والا آدمی ہوں. میرا تو ٹی وی والا تو ہے خام خواہ ایک کام گھس گیا زندگی میں. میں تو بیسیکلی آئی ایم اے رائٹر. میں نے وے بیک ایک بات لکھی تھی کہ کینسر اور دیمک کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے ہیں. حسن نثار صاحب فیصلہ ہو گیا آج آپریشن کا. آپ ان کا علاج کرتے ہو, مجھے پتا ہے. آپ کو مبارک ہو. وہ کہتے ہیں دیر آیت درست آیت, لیکن یہ ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتا. یہ کیسے عجیب و غریب لوگ تھے یا کوئی کیس بلڈ کرنا چاہ رہے تھے. مجھے نہیں پتا کہ وہ اتنا جاہل بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے ایلیمنٹ کے ساتھ اگر آپ مذاکرات وغیرہ کرنا چاہیں تو ہم تو پہلے بھی ظاہر ہے ہم تو ایک رائے دے سکتے ہیں, ایک تبصرہ کر سکتے ہیں, فیصلے تو نہیں کر سکتے. میں نے وے بیک آئی جسٹ روٹ دس. میں نے اپنے گھر کی مثال دی کہ بھائی دیمک کی منتیں کر لو, ترلے کر لو, نہیں دیمک کا علاج کرو گے تو کام بنے گا. کینسر ہو جائے پیشنٹ کا, وہ آپ جو مرضی کرتے رہو, نہیں جب تک اس کا پراپر علاج نہیں ہوگا وہ ٹھیک نہیں ہوگا, وہ ریکور نہیں ہوگا. اب آپشن ہی کوئی نہیں, نہ پہلے تھی نہ اب ہے. اب یہ انہوں نے وقت ضائع کیا ہے یا وقت گین کیا ہے, یہ وقت بتائے گا. ٹھیک ہے I am nobody to pass a judgment. حسن نثار صاحب, لیکن ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. دیکھیں اس وقت لوگ, کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں لیڈرشپ کا فقدان ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ سسٹم کا فیلئر ہے, تبدیلی آنا چاہیے, آنا ضروری ہے. آپ کے خیال میں پھر پوچھ رہی ہوں کہ مرض کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے, اور جو یہ مختلف ڈاکٹرز علاج کر رہے ہیں نا, آپ کے خیال میں یہ درست علاج کر رہے ہیں یا مرض کو مزید خراب کر رہے ہیں, بگاڑ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں آپ نے بہت ہی زیادہ لوڈڈ سوال کر دیا ہے, ٹائم ہے نہیں. پہلی بات یہ ہے کلیشز میں باتیں کرتے ہیں ہم لوگ, بہت گھسی پٹی باتیں. مسلمان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کہے ہمارے پاس قیادت کا فقدان ہے. یہ کوئی قائد مائد نہیں ہے, یہ عظیم قائد اور فلانا قائد اور قائد انقلاب اور قائد, نو قائد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں 20 بار میں پروگرام, ایک قائد ہے اور وہ زندہ قیادت ہے جو یہاں تک سکھاتی ہے کہ تم نے کھانا کیسے ہے, داہنے ہاتھ سے کھانا ہے بھوک چھوڑ کے, انہیں اپنے گھر میں داخل کیسے ہونا ہے. وہ بندگان خدا, اس سے بڑی قیادت چاہیے. وہ آپ کو وہ عظیم ترین قیادت وہ آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ جب اولاد نرینہ مر جائے, بچہ فوت ہو جائے, تب کیسے بیہیو کرنا ہے. جیتی ہوئی جنگ جب ہاری جا رہی ہو تب کیسے بیہیو کرنا ہے. پڑوسی کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے, جو گند پھینکتی ہے اوپر سے اس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے, جو کلیجہ چباتی ہے اس کو کیسے معاف کرنا ہے. قائد مسلمان کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا. یہ مینیجرز ہیں, کوئی اچھا مینیجر, کوئی برا مینیجر, کو بہت برا مینیجر, کو بہت اچھا مینیجر, بس. مسلمان پہ تو میں تو خدا کی قسم میں اپنی زندگی پہ شرمندہ محسوس کروں گا جس دن میں رہا ہوں 1-2 لوگوں کے رومانس میں مبتلا, بالکل, لیکن وہ میری میچورٹی کا جہالت کا زمانہ تھا, 40 سال سے پہلے کی بات ہے. 40s میں جا کے مجھے سمجھ آ گئی کہ مسلمان اگر کوئی اس کا مطلب وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ منافق ہے. میرے پاس قائد نہیں, کیوں قائد نہیں. اور اس ملک کا بحران صرف ایک ہے, اب کردار سازی.
یہ لاہور ڈی جی ایف آئی اے، کل ٹی وی پہ میں نے اس آدمی کو دیکھا روتے ہوئے، اتنی بڑی میز پہ پریس کانفرنس کر رہا تھا اور فیک میڈیسنز کا انبار لگا ہوا تھا. اور لعنت ایسی ہر حکومت پہ جو اپنے بچوں کو صاف اور پاکیزہ دودھ انشور نہ کر سکے. میکٹرو اور پریورٹیز کیا ہیں آپ کی؟ اپنے کامن مین کو صاف پانی نہیں دے سکتے. بلیٹ ٹرین، یہ سب ڈرامے ہیں. نیشن بلڈنگ کرنا وہ اس وقت سب سے بڑا. ٹھیک، تھینک یو حسن نثار صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شریک ہونے کے لیے. موسٹ ویلکم. کہا جاتا ہے کہ حکمرانوں اور عوام میں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میرے وطن میں چولی اور دامن میں فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ سوچئے گا. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس خورشید کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.